बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल का पहला हिस्सा मुकम्मल करेंगे। गज़लियात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है और ये दरसी किताब की पहली गज़ल जो मीर तकी मीर ने लिखी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीर तकी मीर कौन थे जिनकी गज़ल को इस दरसी किताब का हिस्सा बनाया गया। मीर तकी मीर का नाम मीर मोहम्मद तकी था और उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। मीर तकी मीर फरवरी 1723 को आगरा में पैदा हुए। मुग़ल दौरे हुकूमत के बड़े अजीम नामवर शायर थे। इनका ताल्लुक़ सादात ख़ानदान से था और मीर तकी मीर ने अपनी सारी ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानी में गुजारी। अभी छोटी उम्र ही थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद छोटी उम्र में ही मीर को हमेशा नसीहत किया करते थे, बेटे इश्क इख्तियार करो, अपनी तबीयत के अंदर अपने मिजाज में इश्क को दाखिल करो, क्योंकि इश्क कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है और जो काम किसी एतबार से इंसान कर नहीं पाता, अगर ये जज्बा मोहब्बत और जज्बा इश्क इंसान की तबीयत का हिस्सा हो तो फिर सारी मुश्किलात को भी इंसान अबूर कर जाता है। तो वालिद के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके एक मुंह बोले चचा ने की, मगर अभी थोड़ा ही वक्त गुज़रा था कि उनका भी इंतकाल हो गया और उसके बाद मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी को तन्हा गुजारा, क्योंकि रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सगे मामू तक ने मुंह मोड़ लिया और जो भाई थे सारे के सारे वो भी उन्होंने भी शदीद जुल्म व सितम का रवैया रखा और सारे भाइयों ने जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। छोटी उम्र में ही अपने करीबी रिश्तेदारों को कब्र में उतारा तो उसके सदमात दिल पर पहुँचे। दिगर रिश्तेदारों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। नाजुके तबई ने कहीं भी सुख का सांस न लेने दिया। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गज़लें लिखीं और उन्होंने मोहब्बत के फ़लसफ़ा पर शायरी की। यानी मीर तकी मीर ने मोहब्बत के फ़लसफ़ा पर शायरी की और फिर बिल आखिर 20 सितंबर 1810 ईस्वी को लखनऊ में वफ़ात पाई। जहां मीर की कब्र बनाई गई थी वहां पर भी अब रेलवे लाइन बिछा दी गई है। तो आप देखिए, थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी मीर तकी मीर की इंतहाई दुखों मुसीबतों में गुज़री, मगर शायरी की। मुग़ल दौरे हुकूमत के नामवर शायर रहे और एक अजीम असासा पूरी कौम और आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर चले गए। तो ये पहली गज़ल मीर तकी मीर की, ये हम अपने आज के लेक्चर में हाफ यानी आधी मुकम्मल करेंगे और उस टोटल मुकम्मल इसके 5 अशार हैं, जिनमें से 2 अशार हम आज पढ़ेंगे और बकिया अशार हम अपने अगले लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे। अब ज़रा देखिए, पहला शेर जो आपके सबक के अंदर आपकी इस पहली गज़ल में मौजूद है, मीर तकी मीर की लिखी हुई। वो कहते हैं, जिस सर को गुरूर आज है या ताज वरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नौहा घरी का। बड़ी खूबसूरत बात की है। यहाँ से मुराद इस दुनिया में ताजवरी का मुराद तख्त व ताज का, जिस सर को जिस इंसान को आज शहनशाही का बड़ा गुरूर है तो कल इस पे यहीं शोर है फिर नोहा गरी का। नोहा गरी कहते हैं मातम, रोना धोना, लोगों का चीखना चिल्लाना। तो इस शेर के अंदर मीर तकी मीर कहते हैं कि बादशाहों, हुक्मरानों और बड़े बड़े मालो असबाब रखने वालों, अपना ओहदा और मनसब रखने वालों, अपने जाहो जलाल रखने वालों, जिस शख्स को आज शहनशाही पर बड़ा गुरूर है,
جس انسان کو آج اپنے مال و دولت پہ بڑا غرور ہے، جس انسان کو آج اپنی اولاد پہ بڑا غرور ہے، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے نوکر چاکروں پر، آسائشات زندگی پر، اور بڑے بڑے عہدوں پر، اور بڑے بڑے بنگلوں پر، اور بڑے بڑے محلات پر، اور بڑی بڑی طاقت اور اقتدار پر، جس انسان کو آج اپنے آپ پہ بڑا غرور ہے، وہ لوگ سن لیں کہ ایک موت کی ہلکی سی پھوار آئے گی اور وہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ان کی زندگی پر لوگ ماتم کر رہے ہوں گے۔ اور پھر جب وہ انسان خود بھی بغیر اچھے اعمال کیے، بغیر نیکی کو اختیار کیے اس دنیا سے چلا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اگلے جہان میں پھر خود اپنی ذات پہ ماتم کر رہا ہوگا، یعنی اس کی زندگی پر جو باقی بچ گئے وہ بھی ماتم کر رہے ہوں گے، اور وہ خود بھی باعث اور مجسمہ ماتم بنا ہوا ہوگا، چونکہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال نہیں کیے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پہلے شعر کے اندر شاعر دنیا کی بے اہمیتی، دنیا کی بے ثباتی، اور دنیا کی جو کم حیثیتی ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی کسی ذات پر، کسی چیز پر، کسی عمل پر، اور کسی اختیار پر، اور کسی اقتدار پر، اور کسی مال و اسباب پر، کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نہ ایک دن ہاتھوں کی میل ہے، یہ اتر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور اصل حقیقت موت ہے۔ لہذا انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور دنیا کے کسی بھی چیز پر، اور دنیا کے کسی انسان پر، اور دنیا کی اندر پائی جانے والی کسی آسائش پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو اس کی وجہ سے دوسروں پر پھر خدا بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ ساری زندگی تو یہ ساری چیزیں تو انسان کی یہیں رہ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے نمرود آئے، قارون آئے، فرعون آئے، خدا کا دعویٰ کرنے والے آئے، اپنی پرستش کروانے والے آئے، مگر جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے، اور دنیا ان پہ رو رہی تھی، اور وہ بھی خود اگلے جہان میں رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی ان ساری بے ثبات چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی تھی۔ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی طرف، اس کی جو بے اہمیت چیزیں ہیں ان کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان نے مر جانا ہے، اور اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے جو انسان نے تنہا طے کرنا ہے۔ تو موت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ تشریح کے اندر یہ ساری آیات قرآنی، احادیث اور اقوال اور اشعار آپ لکھیں گے جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس موت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اور اس کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، لہٰذا کوئی کسی کا مال و اسباب نہیں رہے گا، کوئی کسی کی جان نہیں رہے گی، اس کائنات کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کوئی چاہے جتنا مرضی جی لے، 50 سال جی لے، 70 سال جی لے، 100 سال، 150 سال، پہلے ہزار سال بھی عمریں ہوتی تھیں، لیکن اتنا وقت گزارنے کے باوجود بھی اینڈ پر وہ دنیا سے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ اپنی عبادت کروانے والے لوگ بھی آئے، مگر سارے کے سارے مٹ گئے۔ اور کیونکہ ایک موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لہذا ہمیں موت پر توجہ دینی چاہیے، اس کا خیال اور سوچنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ظاہراً ہمیں اقتدار دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، ہمیں مال و اسباب دے دیتا ہے، تو ہم ان پر جو ہے وہ فخر کرتے رہیں۔ تو فخر کرنے کی چیز یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو یہ دنیا عطا نہ کرتا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ رسول پاک نے فرمایا اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی۔ تو یعنی یہ دنیا کوئی حقیقت نہیں ہے،
یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ ہم دیکھیے، ہم اپنی عمر کے اس وقت آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو 15-16 سال اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں. تو اگر آپ اپنے 15-16 سالہ زندگی کو ذرا پیچھے دیکھیں تو ایسے ہی لگے گا جیسے یہ کل ہی کی بات ہے. آپ گزار 15 سال چکے ہیں. کوئی انسان 30 سال گزار لیتا ہے، 50 سال گزار لیتا ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ یہ تو کل ہی کی بات ہے. تو یعنی دنیا کے شب و روز بڑی تیزی سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کے انسان کو یہ لگتا ہے کہ جو انسان 1000 سال بیت کے بھی گزار کے بھی قبر کے اندر پہنچا ہوا ہو، اسے بس ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہی میں وہاں اس دنیا میں رکا ہوں گا. تو یعنی اس کی کوئی لہٰذا ہمیں اپنی ذات کے اندر تکبر، غرور اور یہ چیزیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جھکے رہنا چاہیے. جو مومن ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مومن لوگوں کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. یعنی مومن اس دنیا پر کی کسی چیز پر کوئی نہ غرور کرتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ دیتا ہے، بلکہ ہمہ وقت اس کی توجہ آخرت پر ہوتی ہے تاکہ اگلے جہان میں اسے رونا نہ پڑے، اسے پشیمان نہ ہونا پڑے. اور ورنہ تو دنیا کی اسباب اور ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. تو وہ اس کی کم اہمیتی کو جانتا ہے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اور میر تقی میر بھی ہمیں اسی طرف ہی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ غرور اور تکبر یہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر عقل مند انسان کو دیکھنا ہو تو عقل مند انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کو سب سے کم اہمیت دیتا ہے. یعنی وہ ساری چیزوں میں سے وہ سب سے کم اہمیت کسی چیز کو دیتا ہے. تو بندہ مومن اور عقل مند آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو سب سے کم اہمیت دیتا ہے. ہمیں بھی اسی طرف توجہ دینی چاہیے. لہذا وہ اعمال بجا لانے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو. اب دنیا کو اہمیت نہ دینے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مال اور اسباب کو آپ استعمال نہ کریں. نہیں، یہاں کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، مگر ان چیزوں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں آ کے تھوڑا سا مار کھا جاتے ہیں کہ ہم گاڑی کی محبت اپنے دل میں پا لیتے ہیں، مال کی محبت اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، یعنی اولاد کی محبت اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، عہدہ اور منصب کی محبت اور تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں. جب ان چیزوں کی محبت دنیا دل میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ دنیا بھی اس کے لیے نوحہ گری بنتی ہے، آخرت بھی اس کے لیے نوحہ گری بنتی ہے. یعنی انسان روتا دھوتا ہے. لہٰذا یہ دنیا کی چیزیں تو کھیل تماشا ہیں، ان کی طرف توجہ، یہ جہاں کی چیزیں استعمال کریں. کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دنیا میں رہو مگر دنیا کو اپنے دل میں نہ رہنے دو. تو دنیا کی محبت نہیں دل میں آنی چاہیے. تو جب انسان دنیا کی محبت دل میں بنا لیتا ہے تو پھر وہ غرور اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے. تو غرور اور تکبر کا خاتمہ دنیا کی چیزوں کو محبت نہ دینے میں ہے. تو ساری چیزیں استعمال کریں مگر تڑپ اور محبت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. جو بندہ ایسے کرتا ہے اور آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت، رسول پاک کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اچھی چیزوں کی محبت یہ دل میں پالتا ہے، وہ صاحب عقل ہوتا ہے. اور اس شعر کی تشریح میں آپ جو اشعار لکھ سکتے ہیں ریلیونٹ، وہ بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے غرور اور تکبر کرنے والے آئے، سکندر آیا، دارا آیا، لیکن یہاں آج ان کی قبروں تک کو بھی کوئی نہیں جانتا. حالانکہ ان کو بڑا غرور تھا اپنی ساری چیزوں پر، اپنے مال و اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، اپنے اختیار پر. آج ان کی قبر سے بھی کوئی واقف نہیں ہے. اس لیے جو حقیقی بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. صراحی کو اگر دیکھیں نا تو اس کو اگر بھرنا ہو، پانی اس میں بھرنا ہو تو وہ جھکتی ہے، پھر وہ اپنے اندر پانی بھرتی ہے. تو اعلیٰ اور اچھے لوگ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، بلکہ اس دنیا کی چیزوں کو وہ اللہ کی چیز سمجھتے ہیں، اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اور مل جائے تو استعمال کر لیا، نہ ملے تو
تو پریشانی کوئی نہیں ہے، اور ہم وقت آخرت کی فکر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ جس سر کو یہاں غرور ہے آج یہاں تاج وری کا، کل پھر یہی شور ہے اس پہ نوحہ گری کا۔ تو یہ جو نوحہ گری ہے، بعد میں انسان نے رونا ہے تو پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مال و اسباب ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہیں رہ جائیں گی۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اور دوسرے شعر کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ویسے تو غزل کا ہر شعر اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہوتا ہے، لیکن میر تقی میر کی پہلی غزل کا یہ جو دوسرا شعر ہے اس کا بھی یہی ہی مضمون اور مفہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ میر تقی میر کہتے ہیں آفاق مین اس دنیا سے کوئی شخص بھی سلامت نہیں گیا، بلکہ وہ جتنا مال و اسباب اس دنیا میں کماتا ہے وہ سارے کا سارا مال و اسباب یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بینک بیلنس والے، اربوں خربوں ڈالر کمانے والے اور بنگلے بنانے والے، محلات بنانے والے، اور لوگوں کا خون چوس کر وہ اپنے چہروں پر لالی لانے والے، وہ سارے کے سارے افراد دنیا کے اندر آتے ہیں، اپنا مال و اسباب بناتے ہیں، مگر جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اور یہی مفہوم یہاں پر بیان کیا گیا کہ دنیا میں ہر مسافر کا اسباب آتے ہی، اور فرمایا بلکہ راستے میں ہی لٹ جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہر مسافر کا اسباب، یعنی جو بھی وہ مال و دولت کماتا ہے، وہ اس کے سارے مال و دولت اور چیزیں اس کی یہاں راستے میں ہی لٹ جاتی ہیں۔ کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، گویا کوئی شخص بھی اس دنیا سے سلامت نہیں جا سکا۔ اپنے مال و اسباب، اولاد، عہدہ، منصب، اقتدار، اختیار، حکومتیں، یعنی جس پہ وہ غرور کرتا ہے، بڑا مان کرتا ہے، وہ ساری چیزیں یہیں پر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرف ہی قرآن اشارہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ قرآنی آیات، یہ اشعار، یہ ساری چیزیں آپ تشریح کے اندر مینشن کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کھیل اور تماشا ہے، ایک گیم ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، تو بس یہ دنیا بھی ایک کھیل ہے، اللہ نے دیا ہے، کھیل ہو رہا ہے، بس ایسے ہی ختم ہو جائے گا، اور جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو ہر چیز یہیں رہ جانی ہے، ہاں ایک چیز انسان کی آگے جانی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی میت چلتی ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، ایک اس کا مال، ایک اس کا اولاد، اور ایک اس کے اعمال۔ رسول پاک نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف اس کے اچھے اعمال اس کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس اعمال کے علاوہ، نیک اور اچھے اعمال کے علاوہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ ماں سگی، اس سے بڑھ کر کوئی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا، وہ بھی قبر تک تو جاتی ہے مگر قبر کے اندر وہ بھی نہیں جاتی۔ تو آگے اندھیری قبر کے اندر انسان نے لمبا سفر خود طے کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسانا چاہیے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے نیک اعمال کی طرف جانا چاہیے۔ اور اسی طرف ہی قرآن مجید نے اشارہ کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ یعنی مال، اولاد، اسباب، جاہ و منصب، عہدہ، اقتدار، اختیار، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، نیکیاں ہیں جو انسان کے ساتھ آگے جاتی ہیں، اور اسی طرف ہی انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ دوسرے شعر کے اندر بھی میر تقی میر ہمیں آخرت کی ہی فکر سکھا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیے، یعنی یہ سب سے بڑی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہم تک تعلیم پہنچانا چاہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم مجھ سے ہمیشہ تعلق چاہتی ہو تو پھر تم دنیا سے صرف اتنا ہی تعلق اختیار کرو جتنا سوار کا تعلق توشہ سے ہوتا ہے۔ مالداروں کی مجلس سے اجتناب کرو اور پیوند لگائے کپڑے کو پرانا نہ کرو، یعنی پیوند لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو۔ یعنی اب دیکھیے، اس پوری حدیث پاک کے اندر ہمیں دنیا کی کم اہمیتی کو بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا تعلق دنیا کے ساتھ بڑا مائنر سا ہونا چاہیے، اور روز بروز نئی نئی چیزیں اور آسائشات اور سہولیات اور دنیا کے مال و اسباب کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کپڑا بھی ہے نا تو اس کو تبدیل تب کرو جب اس کو پیوند لگ جائیں۔ تو یعنی اب دیکھیے، ہمارے ہاں تو ساری ترجیحاتی دنیا ہو گئی ہے، کوئی تفریحی ایونٹ آ جائے، کوئی فیملی ایونٹ آ جائے، کوئی کالج کا ایونٹ آ جائے، کوئی آ جائے، ہم نے نئے کپڑے، نئی سہولیات، نئی چیزیں، اور اس کے لیے ہماری دلوں کے اندر بڑا کریز پایا جاتا ہے، بڑا شوق پایا جاتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہم نہیں ملتے اگر ہمیں تو ہم والدین سے شکوہ کرتے ہیں، اور بلکہ ہم کم تری کا شکار ہوتے ہیں کہ لو اس کے والد نے تو لے کے دے دیا، میرے والدین نے لے کر نہیں دیا، اور ہم اس کے لیے پھر روتے ہیں، گھر میں واویلا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہا نہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اس کے بدلے میں ہماری سوچ کا زاویہ اور دائرہ کار آخرت والا ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اب دیکھیے یہ عظیم لوگ ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے آٹا چھانا نہ جائے، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیے، آٹا چھان کے کھانا تو یہ بھی ایک امیری کی علامت ہے، یہ بھی ایک زندگی کو آسائش اور آرام دینے کی علامت ہے۔ اتنی سی آسائش اور آرام بھی صحابہ کرام اور اولیاء اور بڑے بڑے کامیاب لوگ، عقل مند لوگ، اتنی سی اہمیت بھی دنیا کو نہیں دیتے تھے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے، مری ہوئی چیز ہے، اور مردار کو صرف کتے کھاتے ہیں۔ اور اب اگر کوئی بندہ دنیا کو اہمیت دینے والا ہے تو ڈیفینیٹلی اس انسان کو پھر اپنا شمار کتوں میں کر لینا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لی دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ اور میر تقی میر بھی ان اشعار کے اندر، پہلے دونوں اشعار کے اندر ایک ہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ پھر دنیا کو کم اہمیت دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے دنیا کی، وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی وہ پھر ڈیفینیٹلی روئیں گے، کیونکہ سارا کچھ جو کماتا ہے انسان وہ تو یہاں رہ جاتا ہے۔ اعمال ساتھ جانے تھے، اعمال کیے نہیں تو پھر نوحہ گری ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی اور زندگی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور ہاں توشہ آخرت مہیا کر لے، توشہ کہتے ہیں سامان کو، آخرت کا سامان مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے، اور وہ بھی خالی ہاتھ سفر کرنا ہے۔ پھر فرمایا، پھر اگلا شعر کہا، اب نہیں لوٹ کے آنے والا، گھر کھلا چھوڑ کے جانے والا، اور ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں، آج ان کی قبریں تک نہیں ہیں، ان کے نشان تک نہیں ہیں، خالی ہاتھ گئے اور وقتاً فوقتاً ان کی نام و نشان بھی مٹ گئے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہم انہی 2 اشعار پر مکمل کرتے ہیں۔ اگلے 3 اشعار میر تقی میر کی پہلی غزل کے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔
تب تک کے لیے محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.